सबका दीनी भाई अफ़ू खान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से। तो सामाइन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बरेलवी फ़िरके के लोग हम अहले सुन्नत अहले हदीस के ऊपर इल्ज़ामबाजी और बहतानबाजी करते रहते हैं, और वो हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अरे ये अहले हदीस हैं, ये तो माज़अल्लाह गुस्ताखे रसूल हैं, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करते हैं, और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात झूठे हम लोग के ऊपर लगाते हैं। तो आइए आज इंशाअल्लाह मैं कोई इल्ज़ाम मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, ना कोई बोहतान लगाऊंगा। इंशाअल्लाह बात दलील बात सबूत इंशाअल्लाह साबित करूंगा कि जो बरेलवी फ़िरके के जो बहुत बड़े इमाम हैं मसलकी आला हज़रत के, अहमद रज़ा खान साहब फ़ाज़िल बरेलवी उर्फ़ आला हज़रत, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उनकी शान में तौहीन की है। ये मेरे सामने है अल मलफूज आला हज़रत, जो हिंदी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ चुकी है, और इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो हैं आला हज़रत के बेटे, उनका नाम है मुफ्ती आज़म मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा बरेलवी साहब। और ये जो किताब छापी गई है, ये छापने वाले भी बरेलवी लोग हैं, और ये छापी गई है रज़वी किताब घर से, ठीक है। तो कोई ये ना कहे ये तो वहाबी और 24 नंबर ने छापी है। इसको छापने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, बेचने वाले सब के सब हैं बरेलवी फ़िरके के लोग। आइए, ये है अल मलफूज आला हज़रत। इसमें इसके जो सफ़ा नंबर जो हिंदी वाली है, जो रज़वी किताबगर से जो छापी गई है, उसमें आता है अल मलफूज सफ़ा नंबर 286। यानी कि इसमें जो सवाल होता है वो होता है अर्ज़, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलिया किराम की हयात बरज़किया में क्या फ़र्क है। इरशाद होता है, यानी कि आला हज़रत इसका जवाब देते हैं, अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हयात हकीकी हिस्सी दुनियावी है, उन पर तस्दीक वादा इलाहिया के लिए महज एक आन को मौत तारी होती है, फिर फ़ौरन उनको वैसे ही हयात अता फरमा दी जाती है। इस हयात पर वही अहकाम दुनियाविया है, उनका तरका बांटा ना जाएगा, उनकी अजवाज को निकाह हराम, नीज अजवाजे मुतहरात पर इद्दत नहीं, वह अपनी कबूर में खाते पीते नमाज पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक जो इन्होंने बातें बताई वो बिल्कुल सरासर गलत हैं, क्योंकि हमारा अहले सुन्नत अहले हदीस का जो अकीदा है वो ये है कि अंबिया और हमारे प्यारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अपनी कब्र में ज़िंदा हैं, हयात हैं, लेकिन वो जो ज़िंदगी है वो दुनिया के जैसे नहीं है, बल्कि बरज़क की ज़िंदगी है, ठीक है। वो अल्लाह सुब्हानो तआला की कब्ज़े कुदरत में अपनी कब्र में अपने जिस्म के साथ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, ज़िंदा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे जैसे, जैसे हम दुनिया में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, लैट्रीन, पेशाब, पैखाना, तिजारत, नौकरी, ये सब जो हमारी ज़िंदगी है वैसी ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि कब्र एक बरज़क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, हयात है, वो कब्र के अंदर वाली है, यानी कि बरज़की ज़िंदगी है। उसका इस दुनिया की ज़िंदगी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये हम अहले सुन्नत अहले हदीस का अकीदा है। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कब्र है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बॉडी है, जो जिस्म है, उस पे कब्र की मिट्टी वो हराम कर दी गई है। किसी मिट्टी की इतनी ताकती नहीं है कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बॉडी है, जिस्म है, उसको मिट्टी सड़ा दे, गला दे या ख़राब कर दे। ये मिट्टी की ताकती नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर जो मिट्टी है वो हराम है। मिट्टी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बॉडी है, जो जिस्म है, जो शरीर है, उसको ख़राब नहीं कर सकती। ये हमारा अकीदा है। आइए, अब जो गुस्ताखी है वो ये है कि जो आला हज़रत हैं, बरेलवियों के जो इमाम हैं मसलक के, अहमद रज़ा खान साहब फ़ाज़िल बरेलवी, वो उनके पास ना तो कुरान की दलील है ना हदीस की दलील है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके बुज़ुर्ग हैं उनका जो कौल है उसको नकल करके ये साबित करने की नाकाम कोशिश की कि अंबिया अलैहिस्सलाम वैसे ज़िंदा हैं जैसे दुनिया में ज़िंदा हैं। अब आती है गुस्ताखी, जो बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आइए आगे फरमाते हैं अहमद रज़ा खान की, बल्कि सैयदी मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़रकानी फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कुबूर मुतहर्रम में अजवाज मुतहरात पेश की जाती हैं, वह उनके साथ शब्बाशी माते हैं, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। ये है अल मलफूज आला हज़रत, और ये खुलेआम तौहीन की जा रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की। अल्लाह अकबर। अब
یہ جو عبارت ہے اس کے بیچارے بریلوی لوگ دفاع کر کر کے بالکل تھک چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، اور پوری طریقے سے بھائی وہ پانی پی پی کے اہل حدیثوں کو گالیاں دیتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، اور جب ان کی جو یہ سب باتیں جب ہم بتاتے ہیں تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس دینے کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ تو وہ کیا بہانے بناتے ہیں؟ ان کا پہلا بہانہ یہ ہے کہ نہیں افو بھائی، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں انہوں نے خود تھوڑی نہ کہی ہے، بلکہ یہ تو انہوں نے کسی کا جو قول ہے اس کو نقل کیا ہے، اور جو ناقل ہوتا ہے یعنی کہ نقل کرنے والا ہوتا ہے اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ یہ ان کا ایک طریقے کا دفاع ہے، بیچارے وہ اپنا پیچھا کاٹنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا یہ قول ہے ہی نہیں بلکہ کسی دوسرے کا قول ہے جو اعلیٰ حضرت نے اس کو نقل کیا ہے۔ آئیے اب اس کا جواب پہلے دیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، جب آپ پورے اس کو کانٹیکسٹ کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا، اور کوئی بھی ذرا سا بھی پڑھا لکھا ہوگا اس کے سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے جو اپنے شیخ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی، ان کا جو قول ہے وہ انہوں نے اس کا رد کرنے کے لیے اس کو نقل نہیں کیا بلکہ اس کو دلیل کے روپ میں اس کو نقل کیا، کیونکہ ان کے پاس نہ تو قرآن کی آیت تھی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تھی، نہ ہی امت کی ماؤں کے کوئی اقوال تھے۔ تو انہوں نے باقاعدہ دلیل میں، ثبوت میں عبد الباقی زرقانی ہیں ان کے قول کو نقل کیا کہ انبیاء علیہ السلام وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کے پاس ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور معاذ اللہ شباشی فرماتے ہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر۔ اتنی بڑی توہین، اتنی بڑی گستاخی، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ناقل کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا کیونکہ یہ تو نقل کرنے والے، لیکن اب فتویٰ لگے گا کیونکہ جو ناقل ہے اس نے جو قول ہے اس کو دلیل کے لیے نقل کیا ہے، اور ایسا قول کو نقل کیا ہے جس کی کوئی دلیل بھی نہیں موجود ہے۔ اگر ہاں یہ فتویٰ، یہ بالکل بات صحیح ہے، یہ فتویٰ اس کنڈیشن میں نہ لگتا جب احمد رضا خان عرف اعلیٰ حضرت عبد الباقی زرقانی صاحب کا جو قول ہے اس کو اس وقت نقل کرتے جب وہ اس کے قول کی جو دلیل ہے وہ دیتے، لیکن انہوں نے دلیل کچھ نہیں دی بلکہ جو بنا دلیل کے بات تھی، جس پہ نہ کوئی قرآن کی آیت تھی، نہ اللہ کے نبی کی حدیث تھی، نہ امت کی ماؤں کے اقوال تھے، بنا دلیل کے قول کو نقل کیا۔ اس قول کو نقل کر کے انہوں نے باقاعدہ جو بنا دلیل کا قول تھا اس کو خود دلیل بنا کے پیش کیا، تو اب فتویٰ ناقل پہ بھی لگے گا، یعنی کہ نقل کرنے والے پہ بھی لگے گا، کیونکہ اس نے جو قول کو نقل کیا اس سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ اس کو دوسروں کی جو توہین ہے وہ تو دکھ جاتی ہے، لیکن اس قول کی توہین ان کو کائی کے لیے نہیں دکھی، اور اگر یہ اس کو توہین مانتے تو اس کا رد کرتے، اور رد بھی نہیں کیا بلکہ جو بنا دلیل والی بات تھی اس کو دلیل بنا کے پیش کر دیا۔ تو اب جس کا قول ہے اس پہ بھی گستاخی کا فتویٰ، اور جس نے اس قول کو نقل کیا اس پہ بھی گستاخی کا فتویٰ لگے گا پورے انصاف سے۔ یہ کام نہیں ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو وہی بات ہو گئی کہ دیوبندی کی کوئی غلطی ہو تو اس پہ کفر کے فتوے، اور بریلویوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو نہیں وہ ناقل کی غلطی نہیں ہے، فلاں کی نہیں ہے، یہ سب میرے ہیلے بہانے دھوکہ دھڑی ہے۔ اب دوسرا جو دفاع کرتے ہیں یہ جو بریلوی فرقے کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو توہین تو یہ وہابی لوگ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شباشی کا معنی انہوں نے اپنی عقل سے سمجھ لیا صحبت کرنا۔ اللہ اکبر۔ بھیا صحبت کا معنی ہم لے نہیں رہے ہیں، ہم صاف لے رہے ہیں کہ شباشی فرماتے ہیں، تو شباشی کا معنی ہم سمپلی بھائی نہ ہم صحبت لے رہے ہیں نہ ہم بستری لے رہے ہیں، ہم شباشی کا نارمل معنی بالکل لے رہے ہیں آپ کے کہنے سے، رات کو بتانا یعنی کہ رات کو گزارنا۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل بھائی یہ توہین آپ کی تب سمجھ میں آئے گی جب یہ کوئی بات آپ کے ماں باپ کے اوپر کوئی اللہ معاف کرے اگر اس نے فٹ کر دیا، تو اگر کوئی شخص ہے اور وہ یہ کہے، وہ کوئی بریلوی مسلک کا ہو اور اس سے کہے کہ یار تمہارے ابا کے کمرے میں تمہاری اماں کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں، فوراً اس بریلوی کا خون کھول اٹھے گا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے ماں باپ کے بارے میں ایسا بولنے کی۔ اسی طریقے سے ہم اہل سنت اہل حدیث، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور ہماری امت کی ماں، ان کے اوپر ہماری جان مال سب قربان۔ اگر ہمارے ماں باپ کے اوپر اگر کوئی
اس طریقے سے کہے گا کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں بیویاں پیش ہوتی ہیں اور شاباشی فرماتے ہیں نعوذ باللہ، تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی۔ اور جس طریقے سے آپ کے ماں باپ کو کوئی کہے کہ آپ کے ابا کے کمرے میں آپ کی اماں پیش کی جاتی ہیں اور شاباشی فرماتے ہیں، آپ اس کو تعریف نہیں سمجھو گے، آپ کو یہ لگے کہ توہین، تو یہاں کیوں نہیں توہین لگ رہی ہے؟ تو اس سے بالکل صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کھلے عام دوگلا پن ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل آئیے دیتا ہوں، اب یہ انشاءاللہ دفاع کرنا ہی چھوڑ دیں گے آج کے بعد اس عبارت کا۔ الملفوظ اعلی حضرت، یہ جو عبارت ہے، یہ عبارت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، جس میں صاف توہین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی، اس توہین والی عبارت کو جو حنفی بریلویوں کا ایک دوسرا ٹولہ ہے جس کا نام ہے دعوت اسلامی، الیاس قادری کا ٹولہ، ان دعوت اسلامی والوں نے جو خود چھاپی ہے الملفوظ اعلی حضرت، اس میں سے اس عبارت کو غائب کر دیا۔ لو بھیا، بریلویوں کی سالوں کی محنت پہ پانی پھیر دیا الیاس قادری کے ٹولے نے، یعنی کہ دعوت اسلامی والوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سالوں سے اس عبارت کا بیچارے پانی پی پی کے دفاع کرتے تھے۔ اب بات ایک دم واضح ثابت ہو گئی، صاف ثابت ہو گئی کہ جو یہ عبارت ہے یہ واقعی اس میں دال میں کچھ کالا تھا، اور یہ بالکل شدید، بالکل سخت یہ توہین تھی ہماری امت کی ماؤں کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں بہت بڑی توہین تھی، گستاخی تھی۔ تو دعوت اسلامی والوں نے اپنی الملفوظ میں اس عبارت کو چھاپا ہی نہیں بلکہ اس کو ہٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ بریلویوں کے جو فرقے ہیں، اس کا جو فرقہ ایک ٹولہ بنا ہوا ہے دعوت اسلامی، اس نے اس عبارت کو چھاپا ہی نہیں۔ اگر یہ صحیح ہوتی تو وہ تو چھاپتے نا، لیکن انہوں نے نہیں چھاپا کیونکہ وہ جانتے ہیں غلط ہے۔ تو الحمدللہ اس سے بڑی دلیل اب کوئی نہیں دے پائے گا کہ ان کے خود کے مسلک کے لوگوں نے اس عبارت کو چھاپنا بند کر دیا۔ تو اللہ کے واسطے اس طریقے کی عبارت کو، جو دو کوڑی کی بالکل گھٹیا ترین عبارت ہے، اس کا جو لوگ دفاع کرتے ہیں، اللہ کے واسطے توبہ کریں، اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں۔ اب چلیے، جو لوگ اس کو بالکل صحیح مانتے ہیں ان سے چند سوال ہیں میرے، ٹھیک ہے؟ عبارت میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے پاس ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ اس عبارت کو صحیح مانتے ہیں، ان جاہلوں سے میرے جو سوال ہیں، اس سوال کا جواب وہ اپنی موت سے پہلے اگر دے دیں تو میں انشاءاللہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بات کہاں سے پتہ چلی ان جاہلوں کو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں نے بتایا؟ یہ بات آخر کیسے پتہ چلی کہ یہ تو قبر کے اندر کا معاملہ ہے نا، برزخ کا؟ بھائی یہ کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے تو آیا نہیں ہے، اور نہ قبر کے اندر معاذ اللہ کوئی کیمرہ فٹ ہے، تو یہ بات آخر پتہ کیسے چلی؟ یہ تو برزخ کا معاملہ ہے۔ ہاں، یہ بات یہ واضح اور صاف طور سے ثابت تب ہوتی جب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہتے کہ اے میری پیاری بیویوں، اے میری عائشہ، تم پریشان نہ ہونا، تمہارے اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ڈیلی ملاقات ہم لوگ کی قبر میں ہوتی رہے گی، تم ساری بیویاں میری قبروں میں آؤ گی اور رات بھر ہم لوگ ساتھ میں اپن لوگ رہیں گے اور شاباشی فرمائیں گے۔ یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا ہوتا یا بتایا ہوتا تو یہ بات صحیح تھی، ہمیں کوئی بھی اس کے اوپر آبجیکشن بھائی وہ نہیں تھا۔ لیکن کیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی؟ نہیں بتائی، تو ان جاہلوں کو کیسے پتہ چلا؟ دوسرا سوال، کیا کبھی کسی بیویوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں موجود تھی نا، کیا انہوں نے کبھی یہ کہا کہ جو میرے شوہر ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، میرے مرنے کے بعد میری ملاقات تو ان سے ڈیلی قبر میں ہوتی رہے گی اور ہم لوگ ساتھ میں معاذ اللہ شاباشی فرمائیں گے؟ کیا کبھی امت کی ماں نے ایسا بتایا؟ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قرآن کی آیت میں کہا ہو کہ اے نبی، ہم آپ کے لیے ایک تحفہ آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ کے اور آپ کی بیویوں کے جانے کے بعد اس دنیا سے آپ لوگ کی قبروں میں ملاقات ہوگی، شاباشی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت میں کہا؟ نہیں کہا۔ تو جب اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے نہیں کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں نے نہیں کہا،
تو یہ ان جاہلوں کو کیسے پتہ چلا؟ میرا سوال تو یہ ہے، اس کی دلیل دیں بھائی۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، ہمارے لیے جو الحمدللہ ثبوت ہے، دلیل ہے، وہ ہے قرآن، حدیث، آثار صحابہ، اجماع۔ لیکن یہاں تو ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بلکہ شیخ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی ان کا قول پیش کیا جا رہا ہے دلیل بنا کے۔ اللہ اکبر! تو دیکھ لیجئے کتنی بڑی یہ دھاندلی ہے، دھوکہ دھڑی ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی والے کو بھائی ہماری طرف سے بہت بہت الحمدللہ بھائی وہ دعائیں ہیں کہ انہوں نے اس توہین والی عبارت کو الملفوظ میں چھاپنا بالکل بند کر دیا۔ باقی لوگوں سے بھی امید ہے کہ وہ اس میرے بھائی 2 کوڑی کی گھٹیا توہین والی عبارت کو الملفوظ میں آئندہ سے نہ چھاپیں، اور اگر چھاپ رہے ہیں تو اس کی دلیل دیں، ثبوت دیں۔ اور جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ تو گستاخ رسول ہیں اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں، ان تمام بریلویوں سے ایک چھوٹا سا سوال ہے بھائی، اپنی عقل پہ میرے بھائی تھوڑا زور دو، اپنے دماغ کی بتی کو جلاؤ اور الملفوظ کو خود پڑھو۔ کیا یہ کیسا ضمیر آپ کا میرے بھائی اس چیز کو مان لیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ماں باپ کو کہے کہ آپ کے ابا کے کمرے میں آپ کی اماں پیش ہوتی ہیں اور شباشی ہوتی ہے، وہ برداشت آپ کو نہیں ہے، تو آپ یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امت کی ماں کے بارے میں کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ کون سے عاشق رسول ہیں بھائی؟ یہ آخر یہ عاشق ہیں یا خالی مطلب ایسے فرضی ہوائی ہوا میں خالی محبت چل رہی ہے؟ اگر محبت ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں گستاخی کا فتویٰ دینے سے پہلے اپنے مسلک والوں کو فتویٰ دیتے، لیکن نہیں، اپنے مسلک میں تو جو بھی ہو وہ سب اچھا ہے، اور ہمارے وہاں اگر صحیح بھی ہو تو بھی بھیا وہ غلط ہے، برا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔